बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शहर कायद में लसानी, कौमी और मजहबी सियासत की एक तवील दास्तान है। हर जमात का ये दावा रहा है कि वो कराची की हकीकी तर्जुमानी करती है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर बार इस शहर पर हक जताने वाली इन जमातों ने इल्जामात की सियासत की धूल में कराची के मसाइल उड़ा दिए। चाहे वो सूबाई हुकूमत हो कि जो एक दिहाई से बरसर इख्तदार हो, या इसके बाद बड़ी जमातें जिनमें जमात इस्लामी और MQM शामिल है। नाज़रीन, कराची में तजावुजात के नाम पर मौशी कत्ल जारी है। गो के इसका बराह रास्त ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। ये कार्रवाई अदालती हुक्म पर मेयर कराची की निगरानी में जारी है, मगर कराची के बाद से इसका मोर्द इल्जाम किसी हद तक उस जमात को ठहराते हैं जिन्होंने इस शहर पर अपना हक जताया। MQM के बाद जमात इस्लामी इस शहर में एक बड़ी जमात के तौर पर नजर आई, मगर उनका किरदार भी तसल्ली बख्श नहीं रहा। पिछले 2 आम इंतखाबात में जमात इस्लामी को कराची की आवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जबकि जमात इस्लामी ये दावा करती रही है कि शहरियों के मसाइल हल करने के लिए उसने कभी वोट का सहारा नहीं लिया, बल्कि रजाकाराना तौर पर हमेशा एहलियान कराची की खिदमत की। यही हाल अब MQM का भी देख रहे हैं कि अवाम का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। तजावुजात के नाम पर ऑपरेशन के खिलाफ तमाम सियासी जमातों में जो इस्तराब और तहफ़्फ़ुज़ात पाया जाता है, जमात इस्लामी भी इसके खिलाफ सड़कों पर आ गई है। उनका क्या मौक़िफ़ है और क्यों ये इंसदाद तजावुजात मुहिम के खिलाफ है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब आज की अहम पेशरफ्त DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हर हवाले से अहम रही, क्योंकि इसमें अफवाज पाकिस्तान के अंदरूनी निज़ाम बिलखुसूस एहतसाब के अमल को वाज़े किया गया। पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर रोशनी डाली गई। साथ साथ भारत को 2 टोक पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अमेरिका से ताल्लुकात, अफगान अमल के मामलात और मीडिया की तरजीहात के तयन के हवाले से भी बात की, और एक अहम बात यह भी बताई नाज़रीन, जो कि बहुत अहम है, कि अफवाज पाकिस्तान के PTI के मंशूर के साथ होने से मुतल्लिक वजीर आजम के बयान को सियाक व सबाक से हटकर किया गया है। इनकी वजाहत के बाद क्या नाक़दीन के मुंह बंद हो गए हैं? इन तमाम मौज़ूआत पर बात कर लेंगे। मेरे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में हाफिज नईमुर रहमान साहब, जमात इस्लामी के नायब है, और अमीर नायब है माज़रत के साथ कराची में। बहुत शुक्रिया आपका, इतने दिन के बाद आएंगे तो मैं भूल भी जाऊंगी कि आपकी डेजिग्नेशन क्या रही। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे शुरुआत करती हूँ। मौलाना मौदूदी के अफकार, तंजीम और तहरीक हमने देखा इस जमात इस्लामी में नजर आया था, लेकिन आज के जमात इस्लामी का वो नजरिया हमें नजर नहीं आता। इतना काम करती है कराची के लिए, मगर आवाम के दिलों में क्यों नहीं बस सकी? देखें, आवाम के दिलों में न बसना और नज़रिए का ना होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप हमें बताएं कि जो मौलाना मौदूदी ने जो करैक्टर बनाना चाहते थे, अगर हम उस करैक्टर से हट गए हों। देखें, हाँ, जमात इस्लामी की बुनियाद इल्म पर है, तक़वे पर है, और जमात इस्लामी की बुनियाद खिदमत पर है। जमात इस्लामी आज भी खिदमत कर रही है। आज भी हम अपने दावा नहीं करते कि बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी गुनाहगार ख़ताकार लोग हैं, लेकिन हमारे साथ जो वाबस्तगान होते हैं हम उनकी तरबियत भी करते हैं, उनको मुल्क के लिए उनकी हुब्बुल वतनी को भी बढ़ाते हैं, इस्लाम के साथ भी कमिटमेंट, उसकी तरबियत भी होती है, और उसके साथ साथ लोगों की खिदमत की बात भी करते हैं। हमने जितने कैंडिडेट खड़े किए कराची में, चलें आप पूरे मुल्क को छोड़ दें, पूरे मुल्क में भी मैं कह सकता हूँ और बिल्कुल कहता हूँ, तो क्या वो कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जिनके बारे में लोग ये कहें कि नहीं ये तो ठीक लोग नहीं हैं? क्या ये इन्होंने कोई खिदमत नहीं की? क्या उन्होंने कोई बदकिरदारी थी? क्या उन्होंने कोई बैंकों से पैसा खाया था? क्या वो कोई ATM मशीनें थे? कुछ भी नहीं थे। और ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में ज़बरदस्त किस्म की खिदमत इस शहर कराची की थी। अब अगर अवाम का रुझान किसी और तरफ हो तो सारी जिम्मेदारी हम पर नहीं आयद होती। कुछ तो जिम्मेदारी अवाम पे भी डालनी चाहिए ना, कि जिनको जब हम इंतखाब कर रहे होते हैं तो खूब ज़ोर और शोर से एक तरफ चले जाते हैं, और जब नताइज सामने आते हैं, जब महंगाई बढ़ती है, जब डॉलर बढ़ता है, जब हमारे ऊपर जो है परेशानियाँ आती हैं, जब हमारे घरों को तोड़ा जाता है, तो हम उन्हीं लोगों को जिनको हम वोट डालते हैं उनको बद्दुआएं भी दे रहे होते हैं। तो इस अमल से बाहर आना चाहिए। जो सही आदमी नजर आता है, सही पार्टी नजर आती है, उसका करैक्टर है तो करैक्टर को वोट दें, ईमानदारी को वोट दें। तो ये तो बात हो गई जमात इस्लामी की। ठीक, मैं वोट से हटकर, क्योंकि अभी तो कोई इंतखाब नहीं हो रहा। के इलेक्ट्रिक का मामला हमारा कोई मेंबर नहीं था, हमने उठाया। बिल्कुल उठाया। तो पूरे शहर मैं उसमें आपके साथ थी। बिल्कुल बड़ी बड़ी जमातें मैंडेट रखने वाली मौजूद थी, लेकिन वो सब के इलेक्ट्रिक के साथ मुझे क्या जरूरत है छुपाने की, मिली नहीं थी, मिली हुई हैं अभी भी। इसके बाद आ जाइए आप, नादरा शिनाख्ती कार्ड का जिस तरह से लोगों को तजलील की जाती थी उनकी, और जिस तरह से परेशान किया जा रहा था और ब्लॉक किए जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% मसला रिजॉल्व हो गया है। 10-20% इशू है वो कानून साजी से मुताल्लिक है, उसके लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आ गई कराची के पानी का मसला। तो जमात इस्लामी है जो अफगानी साहब के ज़माने में कराची को 100 मिलियन गैलन पानी दिया, नेमतुल्लाह खान के ज़माने में 100 मिलियन गैलन पानी दिया K3, उसके बाद एक कतरा पानी का इजाफा भी नहीं हुआ। कैंपेन चलानी हो तो हम उसके लिए चला रहे हैं। K4 मनसूबा 16 अरब से शुरू हुआ था और अब 60-70-80 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हर साल कहते हैं अगले साल इफ्तिताह होगा।
نہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کچھ کر رہی ہے, نہ جو ہے وفاقی حکومتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, اور جو ایم کیو ایم جس کے پاس مینڈیٹ تھا وہ تو اس نے تو کچھ کر کے نہیں دیا. تو یہ ساری چیزیں ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اب یہ تازہ مسئلہ ہے تجاوزات کا. جب کدالیں چل رہی تھیں, شاول چل رہے تھے, بلڈوزر چل رہے تھے, یہ پارٹیاں شادیاں بجا رہی تھیں. آپ سوشل میڈیا کو ہی صرف مانیٹر کر لیں, کیا پی ٹی آئی اور کیا ایم کیو ایم یہ سب اپنے کریڈٹ پہ شو کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم شہر کی کس طرح خوبصورت بنا رہے ہیں, پریس مارکیٹ کو ہم نے کیا بنا دیا, اس کی تصویریں کھنچوا رہے تھے, جا جا کر سیلفیاں بنا رہے تھے ان پارٹیوں کے لوگ. اور یہ جماعت اسلامی واحد پارٹی تھی جس نے چیلنج کیا اس کو کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کی آڑ میں, سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا امپریس مارکیٹ کی ناجائز مجھے تو لگ رہا ہے اس فیصلے کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے. جی نہ صرف سمجھا نہیں گیا بلکہ اس فیصلے کے اندر بھی ابہام موجود ہے. فیصلہ تو نعمت اللہ خان کی اپیل پر ہوا ہے. بیسیکلی تو پٹیشنر نعمت اللہ خان تھے جو تقریباً 8-9 سال ہو گئے اور فیصلہ ہو نہیں رہا تھا. پہلے تو عدالتی نظام کی آپ شاہکاریاں دیکھیے. اس کے بعد جب فیصلہ ہوا بھی, جب حالات اچھے ہو گئے, جب پریشر ختم ہو گئے, جب فیصلہ ہوا بھی, تو اس فیصلے میں اصل تو بات یہ تھی کہ پارک جن پر چائنا کٹنگ ہو گئی ہے, کھیل کے میدان, ایمینٹی پلاٹس, ان کے اوپر جو تجاوزات ہو گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے. ہٹانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ریڑی پر کھڑا ہوا ہے, چیز بیچ رہا ہے تو اس کی ریڑی اٹھا کر پھینک دو. ایک آدمی ہے, اس نے اگر دکان, میں تو کہتا ہوں ایک تو 3-4 طرح کی تجاوزات ہیں نا. ایک قانونی ہے, ایک وہ ہے جس کو ریگولرائز کر دیا گیا, ایک وہ ہے جس کو لیز دے دی گئی, اور ایک وہ ہے جو ان ایتھورائزڈ ہے, غلط جگہ بنی ہوئی ہے. ان سب کیسز میں انسانی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو روزگار سے آپ نہیں ہٹائیں گے, آپ متبادل فراہم کرتے ہیں. چونکہ کسی نے ان کو لا کر بٹھایا ہے, وہ خود نہیں آ گئے. جن کو لا کر بٹھایا کورٹ نے, سب سے پہلے ہمارے چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے اب بھی, اور چاہیے تھا, کہ وہ ان سارے ملازمین, افسران اور ان سارے سیاسی لوگ جو ان پارٹیوں میں پچھلے 30-32-35 سال سے, ان کو لا کر سامنے تو لائیں جس نے لوگوں کو بٹھایا. دیکھیں ایک چائنا کٹنگ ہو گئی ہے, پارک ہے, اس پہ قبضہ ہو گیا, مکان بن گئے, بیچنے والے ایم کیو ایم کے بھائی تھے ہمارے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے دوسرے بندے کو بیچا, ظاہر ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں ہوا, ایم کیو ایم کے زمانے میں چین چلی. اس کے بعد دوسرے بندے کو دے دیا, دوسرے نے تیسرے کو دے دیا, آخری آدمی نے اپنی جمع پونجی اس مکان کو خریدنے میں لگا دی, اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ یار کے ایم سی نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. مجھے عام آدمی کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کاغذ کون سا ہے. اس نے خرید کے 50 لاکھ روپے میں, 1 کروڑ روپے میں اس نے جگہ خرید لی. اب اگر ہم اس کو ہٹاتے ہیں تو کون رگڑے میں آیا؟ ہم یہ کہتے ہیں ہٹاؤ, لیکن اس سے پہلے اس کو متبادل فراہم کرو. جس دکان کو آپ ہٹائیں اس کا متبادل دیں, جس نالے کی صفائی کریں اس کے لیے جو ہے وہ راستہ بنا کر دیں. اس لیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے شادیانے پہلے بچائے کہ جی, اور سب کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, اس میں صوبائی حکومت بھی رہی, مقامی حکومت بھی رہی, وفاقی حکومت بھی رہی. اب سب کو کیا نظر آنے لگا, ایک دم سے شور جو اٹھا ہے, اب سب نے کہیں نہ کہیں سب کے تحفظات ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بلیم دے رہی ہے, فاروق ستار وسیم اختر کو بلیم دے رہے ہیں. وسیم اختر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط کام ماضی کا اب صحیح نہیں ہوگا, حالانکہ دینے والے کے ایم سی میں کون تھا؟ کے ایم سی میں بیٹھے ہی ایم کیو ایم والے تھے. اب ان سے اگر کاؤنٹر کیا جاتا ہے کہ بھائی 3 دہائی سے تو آپ لوگ کراچی میں, حیدرآباد میں بیٹھے رہے, آپ کے ناک کے نیچے. آپ نے ایک بڑی اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ تجاوزات کے بھی ایک الگ الگ 3 کیٹیگریز ہیں. ریگولائز کیا گیا ہے, لیسٹ پہ ہے, اور ایک انلیگل آپ کہہ لیں اسے, ان آتھورائز کہہ لیں آپ اسے, ٹھیک ہے. ان آتھورائز کو تو آپ ہٹا لیتے ہیں. جو لوگ میرے پاس, میں نے یہ 2 پروگرام کر چکی ہوں, دونوں پروگرام میں ساری پارٹیوں کو لے کر آئی. اتفاق سے آپ کے ساتھ پہلی دفعہ میرا پروگرام ہو رہا ہے. سب اپنے اپنے ڈاکومنٹس لے کر آئے, سب نے کہا ہم نے اس میں لاکھوں روپے کرائے کے مد میں دیے ہیں, ہم نے اس کو ریگولائز کیا ہوا ہے, یہ ہمارے نام پر اونرشپ ہے. وہ بیچارے کہاں جائیں؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں احتجاج پر, اب نہیں ہم تو احتجاج پہ, ایم کیو ایم بھی احتجاج پہ, اب تو صوبائی حکومت بھی جا رہی ہے کہ وہ ہم سپریم کورٹ میں, ہم اگر احتجاج کر رہے ہیں نا شازیہ, ہم جو احتجاج کر رہے ہیں نا, تو ہم وہ ہیں جو سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے پہلے اور دوبارہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آواز بلند کی ہے. آدھے شہر کو میڈیا ٹرائل بھی ہوا تھا, اور ایک طرح سے انہوں نے تاثر بنا دیا تھا کہ تجاوزات ساری غلط ہیں اور جو ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے, اور شہر میں تو اب ایسا زبردست خوبصورت بن جائے گا. جھوٹ بول رہے تھے, جھوٹ بول کے خاص طور پر اب ایک طبقہ پیدا ہو گیا نا جو یہ نہیں دیکھتا کہ مسئلہ کیا, یہ دیکھتا ہے کہ میرے لیڈر نے اگر کہہ دیا, اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کی حمایت میں آگے بڑھتے ہیں, لیڈر واپس آ جاتا ہے, میں یو ٹرن کا لفظ نہیں لے رہا, اور اس کے بعد ان کو دوبارہ اس کے لیے دفاع کرنا پڑتا ہے. تو بھائی مسئلے کی نوعیت کو دیکھو کیا ہے. ہم نے اس مسئلے کو اجاگر کیا, لوگوں کو جمع کیا, احتجاج شروع کیا. پہلے بھی بہت مسئلوں کو اجاگر کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں آپ سے, میرا خیال ہے 5-6-7 سال پہلے ہم ٹریفک کے نظام میں, ہم نے, میں نے اور آپ نے, ہمارے چینل نے اور آپ نے مل کے ہم نے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کی ایک مہم چلائی تھی. ہم نے وہ کام بھی کیا تھا. ہم نے الیکٹرک کے لیے ہم شارع فیصل پہ ہم نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کھائی تھی, سب یاد ہے. کچھ ہو نہیں سکا. ہم اٹھاتے
شازیہ دیکھیں بات یہ کرنے سے الیکشن کا اگر حال یہ بھی ویسے تجاوزات کا کے ویسے ہی اوپر جماعت اسلامی نہیں کھڑی ہوتی آپ یقین کریں ان میں سے کوئی نہیں آتا. یہ اس وقت آ جاتے جب ان کے اوپر ان کے گردن پہ ہاتھ پڑتا, پھر تو یہ شور مچاتے. اور ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ پہلے مرنے دو لوگوں کو, اس کے بعد جب اپنے اپنی جگہوں پر آنا شروع ہوئے کیا ادارے اور کیا جماعتیں, تو اس وقت سب کو تکلیف ہونا شروع ہوئی ہے. اب سپریم کورٹ میں جانے کی بات ہو رہی ہے. تو سپریم کورٹ کیوں ان لوگوں کو, جو جب میں بھی اپنے پروگرام میں بات کیا, آج آپ نے بھی, کہ بھائی ان کو تو پکڑو جو اصل ذمہ دار ہیں, جو اصل کردار ہے اس کے. دیکھیں نا یہ تو ساتھ نثار ایم کے ایم او سے پارک, ابھی بھی ایسے پارک ہیں جس پہ ایم کے ایم کے انفلوئنس ہے. بابر غوری کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جس پہ بلڈوزر نہیں چل سکا ہے. بہت سارے ایسے نام میں لے لوں گی, بہت سارے آ جائے گی پولیٹیکل انفلوئنس. آ جائے نا سائما ٹاورز, ST1 ST2 ST3 پارک کی جگہ ہے, سینما کی جگہ ہے, فلاں کی جگہ ہے, اس کے اوپر اتنا بڑا ٹاور بنا ہوا ہے. اب کون ہمت کرے گا اس کو توڑنے کی؟ اور جو لوگ بیچارے وہاں پر اینڈ یوزر بیٹھے ہوئے 2 کروڑ 3 کروڑ 2.5 کروڑ کے اندر فلیٹ لے کر, وہ سمجھ رہا ہے اس کو بہت زبردست وزیر اعظم صاحب نے بھی اب کہہ دیا کہ جو ہے نا یہ جو تجاوزات ہٹائے جا رہے ہیں یا جو بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں وہ غلط ہے, عدالت کو اس پہ دیکھنا چاہیے. بھائی اب بہت دیر آیا, درست آیا, 1 مہینہ ہو گیا ہے, تقریباً 7,000 دکانیں ہیں. 7,000 سے آپ سوچیں کہ 7 لاکھ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے روزگار لگے ہوں گے. یہ لوگ یہ بڑے بڑے گھروں میں بسنے والے اور یہ بورجوا طبقے, بڑے طبقے بالا میں رہنے والے, چاہے جتنے غریبوں کی بات کر لیں, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک وقت روٹی کھا لیتے ہیں, دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہوتی ان کے پاس. یہ تو ہو گئے حکمرانوں اور انتظامیہ کی. آپ نے عوام کی بات اٹھائی تھی, میں ذرا اس پہ میں تھوڑا سا الارمنگ سچویشن تھی. آپ نے کہا عوام ہی ایسے لوگوں کو مینڈیٹ دے رہی ہے. عوام کراچی کے اب مسائل پہ بات کریں عوام سے, تو عوام کہتی ہے ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو کراچی کے مسائل حل کر سکے. جب جماعت اسلامی کے پاس ایک, میں سمجھتی ہوں کہ ایک اسٹریٹ پاور بھی تھی, میں نے خود دیکھا, میں آئی وٹنس ہوں اس کی, اسٹریٹ پاور بھی تھی, لوگوں میں اویئرنیس بھی تھی. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگوں کو ووٹ کی کوئی لالچ نہیں ہے, آپ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر کام کیا ہے. کیا وجہ رہی ہے کہ آپ لوگ, میں پھر وہی بات آ جاؤں گی, کیا آپ لوگ وہ اس والے مطلب 77 سال پہلے جو ہے جماعت اسلامی کی بنیاد ڈلی ہے اور سب سے بڑی سیاسی جماعت, مذہبی جماعت کہہ لے, کیوں, وجہ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ تو رہی آپ کے اپنی جماعت میں بھی آپ لوگ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل کرتے ہیں. ہماری جماعت ہی وہ جماعت ہے جس میں پوری جمہوری عمل بھی ہوتا ہے, شورائی عمل بھی ہوتا ہے اور احتساب بھی ہوتا ہے. باقی پارٹیوں میں تو لوگ اپنے لیڈر سے ملنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کھلی پارٹی ہے, واضح پارٹی ہے, ہر کوئی بن سکتا ہے, ہر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب بھی کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کے اوپر نظر بھی رکھتے ہیں, لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگوں کا نقطہ نظر بھی تبدیل ہو. لوگ بھی بیچارے اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تعصبات, کیونکہ ملک کا نظام ہے, انصاف تو ملا نہیں ہے. کوئی تعصب کا نعرہ لگاتا ہے, لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں کہ بھائی مہاجر کو حقوق مل جائیں گے, پٹھان کو مل جائیں گے, پنجابی کو مل جائیں گے. پھر جب واپس آتے ہیں تو بہت کچھ لٹ چکا ہوتا ہے. اسی طرح سے اس ملک کے اندر بہرحال ایک رول ہوتا ہے دولت کا, یعنی آپ 700-800 کروڑ روپے کی کیمپین ایک پارٹی کی, 900 کروڑ روپے کی ایک پارٹی کی, 1200 کروڑ روپے کی ایک پارٹی کی, ہماری تو 12 کروڑ کی ہوگی, تو مقابلہ نہیں ہے نا. اس کا ایک بمبارڈمنٹ تھی پوری میڈیا کی جو اس وقت چل رہی تھی. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, لیکن ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے, ہم جانتے ہیں اس بات کو. ہمارا یہ یقین ہے, میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ پروسیس آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ, لوگوں کو ریئلائزیشن ہوگی اور ان کو پتہ چل رہا ہے. آج نہیں تو کل ان کی رائے بھی قائم ہو جائے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ہمیں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, ہمارا تو ماضی موجود ہے. اللہ کا شکر ہے. بریک لے لیتی ہوں ناظرین, بریک لیں گے. بریک کے بعد کافی سارے کراچی کے ایشوز پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کریں گے. پچھلے 2 انتخابات میں ہم نے ان کی کامیابی میں بڑی سست روی دیکھی, بلکہ اس الیکشن میں تو میرا خیال ہے 1 ہی سیٹ ان کو ملی ہے. اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہر قائد کی ہم بات کریں جہاں پر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کراچی کے نام پر بہت سیاست کی جا چکی ہے, مگر کراچی والوں کے لیے سیاست نہیں کی. بہت ساری پولیٹیکل پارٹی, جو کہ سندھ کے حوالے سے بات کروں گی تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار رہی عرصے سے, مگر اس طرح عوام کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر سکی. دوسری بڑی پارٹیوں میں ہم نے دیکھا جماعت اسلامی بھی تھی, ایم کے ایم بھی تھی, مگر ایک رسہ کشی ہمیں نظر آئی. حالانکہ اگر جماعت اسلامی کے ٹینیور کی بات کریں, جب ان کے میئر تھے نعمت اللہ صاحب, اس وقت کراچی میں بہت بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی جو ہمیں بعض جگہ ابھی نظر بھی آتی ہیں. سر نعیم صاحب, میں وہی بات کر رہی تھی, الیکشن کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ ایک تو آپ لوگ کہتے رہے کہ 2018 کا الیکشن غیر شفاف تھا, غیر جانبدار تھا, غیر منصفانہ تھا, لیکن 2008 کے الیکشن میں آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا. اس کے بعد 2013 کا الیکشن اس طرح آپ لوگوں نے شمولیت نہیں تھی. ہاں, پھر آپ 2018 کا الیکشن, اس میں میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی کی 1 سیٹ ہے اور کے پی کی اسمبلی کی 1 سیٹ ہے آپ کی. ذرا اس میں تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ وجہ کیا رہی ہے آپ لوگوں نے, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ بھی ملے,
نہیں دیکھیں اب ظاہر ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ووٹ ملے. ہم اپنے منشور کے ساتھ آتے ہیں, اپنے کریکٹر کے ساتھ آتے ہیں, اپنے ماضی کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے اچھے کینڈیڈیٹس کے ساتھ آتے ہیں. باقی کام عوام کا ہوتا ہے کہ وہ پرکھیں اور اس کے بعد رائے دیں. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں, جس کا میں بتا رہا تھا, پیسہ بہت بڑا فیکٹر ہے پورے ملک میں, جاگیرداری اور وڈیرہ شاہی کا. اسی لیے تو دیکھیں نا, پاپولر ترین پارٹیوں کو بھی الیکٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے, جاگیرداروں وڈیروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کے سارے نعرے ایک طرف رہ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تبدیلی تبدیلی, لیکن سارے وڈیروں کے ساتھ تبدیلی, سارے جاگیرداروں کے ساتھ تبدیلی, سارے الیکٹیبل کے ساتھ تبدیلی, اسی لیے نہیں آ رہی تبدیلی, نہ آئے گی. اسی لیے ہم بہرحال ہم یہ جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم محنت زیادہ کریں گے. جب کلونیل مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر جمہوریت ڈیموکریسی کیسے پریویل کرے گی؟ یہ بات صحیح ہے. اور کلونیل مائنڈ سیٹ اور یہ جو اپنا فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے, چاہے وہ شہری جاگیرداری ہو یا دیہی جاگیرداری ہو, اور انہی سارے لوگوں کو لوگ لے کر سو کال ڈیموکریسی ایکچوئل نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا, کیا ایسی بات ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوا کہ 6 بجے کے بعد سسٹم فیل ہو گیا تھا؟ کیا یہ نہیں ہوا کہ 3 دن تک لوگوں کو رزلٹ نہیں ملے؟ کیا نہیں ہوا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت پولنگ ایجنٹ ان کو نکال دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ جو ووٹنگ بس ہم جو بتا رہے ہیں وہ گن لو؟ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو جنون پارٹی ہوتی ہے اس کو جنون محنت کرنی پڑے گی. ہمارے پاس سرمایہ کی وہ طاقت نہیں ہے جو لوگوں کے پاس ہے, لیکن ہمارے پاس جو میسج ہے وہ بہت پاورفل ہے. انشاءاللہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے دے رہے ہیں اور دیں گے, اور لوگوں کی رائے بدلے گی, انہی حالات میں بدلے گی انشاءاللہ تعالی, اور بدل رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سلوشن سب کو آزما کر دیکھ رہے ہیں, نہیں مل رہا. جماعت اسلامی وہ ہے جس نے کر کے دکھایا ہے. آپ نے ایک مثال نعمت اللہ خان کی دی, دیکھیں ابھی تجاوزات کی ہم بات کر رہے تھے, امپریس مارکیٹ میں تہس نہس کر دیا, لی مارکیٹ 1952 سے ان کو جو ہے وہ قانونی پوزیشن ملی ہوئی ہے, اس کو توڑ رہے ہیں. لائٹ ہاؤس 70-80 سال سے چل رہا تھا, اس کا بیڑا غرق کر دیا اور روزگار ختم ہو گیا لوگوں کا. مجھے آپ یہ بتائیے, لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ تو ندی کے ساتھ لوگ تھے, لیاری ندی جو کہ ظاہر گندگی بھی نکلتی ہے اس سے, نالا تھا. لوگوں نے کہا لیاری ایکسپریس وے کیسے بنے گا؟ نعمت اللہ خان نے کہا بنے گا. انہوں نے کہا کیسے بنے گا, لوگوں کو کیسے ہٹائیں گے؟ انہوں نے کہا میں ہٹاؤں گا. کیسے؟ انہوں نے سب کا سروے کیا, سروے کرنے کے بعد سب کے لیے طے کیا کہ کمپنسیشن ہوگی, لیز کے پیسے یہ ہوں گے, ان لیز کے یہ ہوں گے. اس کے لیے بستی بسائی, لیاری ایکسپریس وے ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی, سڑکیں بنائیں, تعلیمی ادارے بنائے, گیس دی, بجلی دی, پانی دیا, پھر لوگوں کو بسایا. 14,000 خاندان پہلے وہاں گئے, پھر لیاری ایکسپریس وے بنا. اسی شہر میں انہی وسائل کے ساتھ اسی ملک میں یہ کام ہوا, ایمانداری سے, کمٹمنٹ. ابھی آپ ذمہ دار کس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ساری سب ذمہ دار ہیں, کورٹ بھی ذمہ دار ہے. کیوں نہیں پہلے ایکشن لے رہے تھے؟ جب یہ کیس تو 7-8 سال سے چل رہا ہے نعمت اللہ خان کا, کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ یہ 12 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا اس پہ کمیشن بنا تھا, کیوں نہیں وہ اس کمیشن نے؟ دیکھیں ہم بات کریں تو توہین عدالت, ہر کام دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے نا, بھائی فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کام نہیں ہے نا, نہیں ہے. اب عدالت کے نمبر 1 کورٹ ہو گئی, عدالت کے احکامات کو صحیح انٹروین نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کو سمجھنے کی وہ تو ہماری مجبوری, ہمیں یہی کہنا ہے. ہم یہی کہیں گے, اس لیے کہ عدالت تو عدالت ہے, ہم کہاں جائیں گے پھر. لیکن بات یہ کہ اپنا کردار تو سب کو ادا کرنا ہوگا نا. بچوں کی مہم بعد میں لگائیں, پہلے انصاف فراہم کریں لوگوں کو. میں بالکل واضح طور پر بات کر رہا ہوں. دوسری ریاستی عدل و انصاف پر قائم کر لیں. دوسری بات یہ کہ چلیں جو یہاں پر اسٹیک ہولڈر بنتے تھے, جن کے پاس مینڈیٹ تھا, جن کے پاس سیٹیں تھیں, جن کے پاس 50 MPA اور 25 MNA اور سینیٹر, گورنر سب کچھ تھے, طاقت تھی, اپنی مرضی سے شہر کھولتے تھے, بند کرتے تھے, انہی کے سبب ہم بدنام ہوئے. لیکن آپ نہیں سمجھ رہے کہ عوام کو تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے؟ جو MKM جس نے کیپچر کیا ہوا تھا پورے شہر کو, اب دیکھیں ان کو کس طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے. تو آپ لوگ کی جماعت بھی اگر اپنی غلطیوں کا احاطہ کر لے, اکاؤنٹیبلٹی کر لے, تو لگتا ہے کہ آپ نہیں. ایک تو مجھے آپ بتائیں غلطی کیا ہے. دیکھیں MKM کی تو آپ غلطی بتا رہی ہیں, مجھے غلطی بتائیں. دیکھیں میں ہمیشہ آف دا ریکارڈ اور مطلب آن دا ریکارڈ آپ سے یہی بات کرتی ہوں کہ میں تو آپ کے کام کو, اور عوام بھی سراہتی ہے کام کو, پھر کیوں عوام آپ کو آئیں گے وقت لگتا ہے. اچھا دوسری بات پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کراچی کو آج تک اون ہی نہیں کیا, سیدھی بات ہے. یہ سونے کی, اب تو ویسی مرغی انڈے کی بحثیں کافی چل رہی ہیں, تو یہ تو سونے کی کیا مرغی ہے جس میں سے سونے کے انڈے نکلتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ اس کو کھائے جا رہے ہیں, دیتے اس کو کچھ نہیں ہے. وفاق نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں دیا, اور مجھے افسوس ہے 14 MNA کراچی والوں نے, چلیں اب جیسے بھی ہیں, آ گئے PTI کے پاس, بڑی تعداد میں ممبر صوبائی اسمبلی ہیں. کراچی کے مسائل پر اور کراچی کے حوالے سے کوئی جینوین آواز سنتے ہیں آپ؟ مجھے افسوس ہے, اس لیے کہ لوگوں نے PTI کو پوزیٹیوٹی پہ ووٹ ڈالا ہے, تبدیلی پہ ووٹ ڈالا ہے. بہت سارے ہمارے سپورٹر تھے, ہمارے ووٹر تھے, لوگوں نے کہا یار اس دفعہ جو ہے نا وہ ان کے آنے کا چانس ہے. اس وقت آپ لوگ تجاوزات کے ایشو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس وقت آپ لوگوں کے پاس سولوشن کیا ہے؟ کہ صرف کورٹ میں جانا سولوشن ہے, یا صوبائی حکومت اور مقامی حکومت اور جتنے بھی اسٹیکس جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں
ان کے پاس کوئی سجیشنز ہیں؟ کورٹ سے تو میں یہ درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے فکس کریں. جب تک آپ لوگوں کے مجرموں کو فکس نہیں کریں گے تب تک مسئلہ آدھا حل ہوگا, پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ بلی کو کہہ دیا کہ دودھ کی چوکیداری کریں. وسیم اختر اب تجاوزات ہٹائیں گے تو آپ وہ کیا ہٹائیں گے؟ جو شہر کو کنٹینروں سے بند کرنے والے ہوں, 56 لاشیں سڑکوں پہ گری ہوئی ہوں, سارے پارکوں پہ قبضے کر لیے ہوں, وہ شہر کی تجاوزات نہیں ہٹا سکتے. وہ تو خود تجاوزات میں شامل ہیں. تو اس لیے ان سے تو توقع ہی نہیں ہے. انہوں نے 3 سال کے 3 بجٹ جو 13 ارب کے ترقیاتی بجٹ تھے اور 26 ارب روپے کے بجٹ تھے, تو کون سی سڑک اور کون سی گلی اور کون سا مسئلہ حل کیا ہے؟ تو اور یہ پیسے کہاں گئے؟ خود فاروق ستار سے پوچھ لیے کہاں گئے, اور عامر خان سے پوچھ لیجیے کہاں گئے, تو آپس میں بتا دیں گے آپ کو. جب یہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے, کورٹ کو یہ چاہیے کہ یہ طے کریں کہ کمپنسیشن دیں, متبادل فراہم کریں. یہ شہر بہت بڑا ہے اور میں کہتا ہوں اس میں ہماری پاکستان آرمی کو آگے آنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, بڑی اہم بات کر رہا ہوں, پاکستان آرمی کو آگے آنا چاہیے. ان کے پاس بہت ساری زمین ہے, اس زمین کے حوالے سے آج انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر لی, وہ بھی کریں, اور اس زمین کو وہ فراہم کریں ان غریب لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اب کوئی وسیلہ نہیں ہے. ان کو وہاں بسائیں, ان کی مارکیٹیں بنائیں اور ان کے لیے جو ہے وہ انتظام کریں. تو یہ فوج اور عوام کے درمیان ایک زبردست قسم کا رشتہ پیدا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارا شہر آگے بڑھے گا. تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ول چاہیے اور صحیح ڈیسیشن چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. آج بڑی ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ کی اور بڑی تفصیلی پریس بریفنگ کی ہے, جس میں انہوں نے ملک کے انٹرنل معاملات کو اور جو ایکسٹرنل معاملات ہیں اس کے ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک کے اندر اس کے اوپر بھی بات کی. اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی وہ فوج کے اندر جو ہے وہ نظام کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کی ہے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس بریفنگ کی ہے, اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر, بڑی ایک کمپریہنسو قسم کی آج پریس بریفنگ کی, تمام ایسپیکٹ سے اس کو ایک ریویو کیا گیا. سب سے اہم بات یہ کہ انہوں نے افواج پاکستان کے کردار کو بڑا واضح کیا, اور میرا خیال ہے شاید میں غلط ہوں تو تصحیح فرما دیجیے گا, پہلی دفعہ ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کی ہے اور جو پہلے ہو چکی ہے اس کا بھی گاہے بگاہے ذکر کیا. نہیں, ایسی بات تو کوئی نہیں ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آئی ایس پی آر کے ڈی جی رہے ہیں سب نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کی بات کر رہی ہوں جو بھی حاضر میں, ٹھیک ہے, ہمارے آرمی کے اندر ایک ان بلٹ سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. ٹھیک ہے, اس میں صرف پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جس کو بھی سزا ملتی ہے, سپاہی سے لے کے جنرلز تک کو سزا ملی ہے. یہ میں آپ کو ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں. اس میں اس کی خبریں اخباروں میں کم چھپتی ہیں کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ ہمارے اپنا ہی فوج کا ہوتا ہے ایک پارٹ 1 آرڈر, ایک وہ ہوتا ہے آرڈر سا, اس کے اوپر سارا کچھ آپ کو مل جاتا ہے. اور پھر جو ڈسمس ہوتے ہیں, جن کو سزائیں ملتی ہیں, جیل جاتے ہیں, تو ان کا تو گزٹ نوٹیفیکیشن میں بھی آتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ انہوں نے اگر بات کی ہے تو نو باڈی از ابو لا. دیکھیں نا, چاہے پاکستان فوج ہے یا سول ہے, کوئی بھی ہے, ہم لوگوں نے ایک ایسی خام خواہ ایک وہ ہوکس سا کریٹ کیا ہوا ہے سول ملٹری کا. آج سے 40-30 سال پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے فوج کا بھی قصور ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے رول کیا 10-10 سال 30-35 سال انہوں نے رول کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے جو سویلین گورنمنٹس رہی ہیں یہ اداروں کو مضبوط نہیں کر سکے, تو اسی طریقے سے فوج نے بھی اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا. دس از اے گراؤنڈ ریالٹی. ورنہ آج جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو صحیح کرنے کی, تو یہ ہمیں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی رہی ہے اور انسٹیٹیوشنل ڈسٹنکشن رہی ہے. ٹھیک ہے, اب جا کے کہیں جب سے عدلیہ آزاد ہوئی ہے, وہ بھی مطلب ان کا آپ نے دیکھا ہوگا, خود جب چیف جسٹس کہتا ہے کہ پرانے انگریزوں کا نظام دیا ہوا ہے, بھئی دیا ہوا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کیا. جتنے چیف جسٹس آئے ہیں, یعنی کہ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ جی یہ خرابی ہے, خرابی ٹھیک نہیں کی جاتی, خرابی کی نشاندہی کر دی جاتی ہے. لکھ کے دیتا ہوں, آپ مجھے ایک ڈپارٹمنٹ دے دیں جس میں کام نہیں ہوتا, پروڈکشن نہیں ہوتی, کرپشن ہوتی ہے, اگر مہینے کے اندر وہ لائن پہ نہ لے کر آ جاؤں میں, تو آپ مجھے جو مرضی سزا دینی ہو دو. بات یہ ہے if there is a will
There is a There is a way. ٹھیک ہے. جی ہاں. زید حامد صاحب ہیں دفاعی تجزیہ کار, انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا. بہت شکریہ زید حامد صاحب. زید صاحب, بھارت کے ساتھ میں ذرا پریس بریفنگ کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. جو پیس انیشیٹو کی بات کی انہوں نے, بہت اچھی بات کی کہ ہم نے ایک جو ہے کرتارپور بارڈر کھولنے کا ہمارا مقصد کیا تھا, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بھارت کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ سیکولر بنے, ہم جو ہیں آپ ہمیں اسی طرح ایکسیپٹ کریں. اس طرح یہ جو دو ٹوک میسج دیا ہے اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, فیکٹ آف دا میٹر از کہ انڈیا آپ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا. اس بات سے قطع نظر کہ آپ سیکولر ہوں یا اسلامی ہوں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان سیکولر ہے یا اسلامی. مسئلہ یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت کو 1947 میں آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا, اور اس پاکستان ٹوٹنے کے بعد بھی بہرحال بھارت ابھی 3 حصوں میں ہی تقسیم ہے. صحیح. اور یہ وہ ایلیمنٹ ہے کہ جس کو آر ایس ایس کی ہندوتوا آئیڈیالوجی قبول نہیں کر سکتی. لہذا جب آپ ایک ریبٹ, ایک پاگل, ایک باولے دشمن کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو اس کے لیول پر جا کر جواب دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو کور ایشو کو سمجھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا. ایوب خان نے 1965 میں جو تقریر کی تھی 6 ستمبر کی صبح 9:30 بجے, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ناپاک دشمن نے پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں. صحیح. اور تو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہمیشہ رہے گا آپ کے اوپر. آپ جو مرضی ڈپلومیسی کر لیں, کرتارپور کے بارڈر کھول لیں, فیکٹ از آپ کے وجود کو دشمن نے تسلیم نہیں کیا, اور وہ ہمیشہ آپ کو دوبارہ سے بھارت میں شامل کرنے کے لیے آپ کو توڑنے کی سازش میں لگا رہے گا. یہ ریئلائزیشن ہماری قوم کو جب تک نہیں ہوگی, ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے کہ بھارت سے امن ہو سکتا ہے, پیس ہو سکتا ہے, ہم اچھے میں ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں. ایسی کوئی خوش فہمی ہمیں اب نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی ٹیلی فون پر رہیے گا. نعیم صاحب, آپ کی حکومت نے بھی جو ہے بھارت کے معاملات جب ہوتے ہیں اس کو گائے بگائے آپ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. ایک دشمن ہے ازلی آپ کا شروع سے, جیسے زید صاحب نے بھی کہا, سب کا ایک عام جنرل پرسپشن ہے بھارت ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا, ہم پیس ٹاک کس طرح اس کے ساتھ کریں؟ اصل میں یہ بالکل بہت بنیادی بات ہے. اس کے باوجود ہمیں دنیا کے سامنے تو اپنے آپ کو پیسفل نیشن کے طور پر ہی سامنے پیش کرنا پڑتا ہے, اور اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے سے دنیا کو یہ میسیج دینا پڑے گا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ان کی طرف سے بدامنی ہو رہی ہے. لیکن بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بھارت کے مسئلے کا حل مذاکرات سے کبھی نکلے گا نہیں. جو آپ کے وجود کو نہ مانتا ہو, جو آپ کے بچوں کو روز قتل کرتا ہو. جس وقت ہم کرتارپور کا یہ بارڈر کھول کر دنیا کو میسیج دے رہے تھے, اس دن بھی انہوں نے 12 نوجوانوں کو شہید کیا تھا. وہ بچوں کو جو ہے وہ پیلیٹ گنوں سے جو ہے وہ نابینا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے خود دیکھا, یہ اسی دن کی بات ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کا مرجر ہو جائے, اور یہ بات آپ سمجھنی چاہیے کہ اس کو پارٹی بیسس سے ہٹ کر دیکھنا چاہیے. یعنی نواز شریف اگر یہ بات کرے تو وہ غدار قرار پائے, اور اگر موجودہ حکومت کرے تو وہ محب وطن قرار پائے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیا بھائی ہمیں مسئلہ کیا تھا انڈیا میں؟ ہم کیوں الگ ہوئے تھے؟ ہم صرف اور صرف اپنی دین کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر, دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے تھے. معیشت تو لوگوں کی جیسی تیسی چلی رہی تھی, لوگوں نے تو گھر بار چھوڑے تھے, کاروبار چھوڑے تھے, ٹرینیں کٹ گئی تھیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے. اس لیے یہ کہنا کہ ہم کلچرلی ایک ہیں اور بارڈر کھلنے سے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے, ہم گانے بجانے شروع کر دیں, یہ 2 نمبر کام. گانے بجانے, اداکاروں کا آنا جانا, اس سے نہ پہلے کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے نہ اب فائدہ ہوگا. آپ کو اپنے پرنسپل اسٹینڈز بہت واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے ہوں گے. کشمیر پر بات کیے بغیر آپ اگر بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, اول تو ان کی طرف سے جواب آ گیا, اس کا تو انہوں نے کلیئر کر دیا, ٹھیک ہے نا, اب انہوں نے کی. لیکن یہ تو ہماری حکومتوں کو بھی سوچنا ہے نا کہ یہ بار بار کی یہ کہانیاں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. پوری دنیا کے سامنے کشمیر کے مسئلے کو لے کر جائیں, اس پر ڈپلومیسی کریں, اس پہ وفود نکالیں, اس میں قومی یکجہتی پیدا کریں, اور اس پر جتنی چیزیں بھارت نے انفلٹریشن کر کے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے اس کو ایکسپوز کریں. ڈرتے کس بات سے ہیں یار؟ امریکہ سے بھی ڈرتے ہو اور انڈیا سے بھی ڈرتے ہو, تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ بتاؤ کہ انہوں نے ہماری انسٹالیشنز کے اوپر کس طرح کے حملے کیے ہیں. ایک جھوٹی بمبئی کی رپورٹ کو لے کے پوری دنیا میں پاکستان کو انہوں نے بدنام کیا. وزیر اعظم صاحب ابھی اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں, ایک بولڈ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے سامنے. ہوتا ہے دیکھیں, عمل چاہیے ہمیں. نہیں, عمل چاہنے کے لیے مختار صاحب ہماری اکانومی, دیکھیے ساری جنگ اب اکانومی پر ہی ہوگی, پانی پہ ہوگی یا اکانومی پر ہوگی, تو
اکانومی ہماری اس لیول پر تو آئے. ایک اکانومی کرائسس ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ہے, جب تک ہم وہاں سسٹین نہیں ہم کر سکیں گے تب تک ہم آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے, چاہے وہ امریکہ ہو, اور امریکہ کرتا ہے سپورٹ بھارت کو. دیکھیں جہاں تک اکانومی کا سوال ہے نا, آپ بھارت کی اکانومی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ 100 ارب کی آبادی ہے, آپ کی 20 کروڑ کی آبادی ہے, تو دیر از نو سر یہ انڈے کمپیریزن. چوزے میں بات ہوئی, آپ دیکھیں 80% بھارت میں انڈے چوزے اور جو ان کا لاجسٹک ہے سارا اسی پہ, لائیو اسٹاک پہ ہی سارا چل رہا ہے نا معاملہ. ہمارے انڈے چوزے پہ سوشل میڈیا پہ کیا گند اچھالا ہوا ہے. ورکنگ بھی تو ٹھیک کیا کریں نا پرائم منسٹر, بل گیٹ کی بات کرتے ہیں, اس نے تو $20,000 دیے صرف افریقہ میں. نہیں وہ بھی افریقہ کو دیے تھے, $20,000 نا, تو وہ مثال تو صحیح. اصل میں یہ آج کل نا یہ پریزنٹیشنیں مروا دیتی ہیں. ان کے بیان کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. جی بات ہو رہی تھی کشمیر کے ساتھ, اور یہ وہ ٹھیک ہے, میں نے تو پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ نہیں, آئی ایم این آئی وٹنس. میرے اپنے عزیز جو ہیں they were shot dead in my presence. تو مجھ سے زیادہ بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے ان کو, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کی ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کہ یہ اٹو ٹانگ ہے. ہمارے ہاں پچھلے 70 سال سے سوائے جنرل مشرف کے کہ کچھ قریب پہنچ گئے تھے, تو وہ جو ایل کے اڈوانی تھا اس نے مطلب وہ معاملہ بگاڑ دیا, لیکن ادروائز وہ پریس کانفرنس جوائنٹ ہو رہی تھی اور کوئی نہ کوئی حل نکل آنا تھا. حل یہ تھا کہ سب کو پارٹیوں کو قبول ہوتا وہ, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا موقع تھا. اسی طریقے سے جب نہرو پاکستان آئے تھے, ایوب خان مری میں ملاقات ہوئی تھی, وہ شیخ عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو وہ واپس چلے گئے, تو اس وقت بھی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی تھی. ایک تو یہ حقیقت ہے کہ بھارت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اپنے مفادات ہی نہیں ہے نا. نہیں جی, وہ دیکھیے وہ ایک ہائپ کریٹ کر کے خطے میں, جیسے انہوں نے زاہد صاحب نے کہا کہ انہوں نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا. جب آپ نے تسلیم ہی نہیں کیا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے آل اوور دا ورلڈ, جس کو کہ ہم پرسو نہیں کر سکے ہیں. ایز اے نیشن وی ہیو فیلڈ, all our foreign ministers have miserably failed to sell our narrative to the international world and to the United Nations. اچھا زید صاحب, ویسے تو ٹرمپ کے بیان کو ایک بچہ بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا, لیکن چونکہ وہ اتنی بڑی سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے تو ان کے ٹویٹ کو ہمیں ذرا, ان کے خط و کتابت کو ہمیں سیریس کبھی کبھی لے لینا پڑتا ہے. اب عمران خان صاحب کو جو انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے مدد مانگی افغانستان میں, ان کا اپنا مفاد ہے, وہ جتنا بے عزت ہو چکا ہے افغانستان میں, اب یا تو نکلنے کے لیے عزت چاہتا ہے. آج ڈی جی آئی اسپیان نے بھی یہی بات کی کہ اگر امریکہ نکلنا چاہتا ہے افغانستان سے تو دوستانہ ماحول میں نکلے. امریکہ ہمیں استعمال کرتا ہے, امریکہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے, لیکن اس کا جھکاؤ ہوتا ہے الٹیمیٹلی بھارت کی طرف. ان تمام چیزوں کو کس طرح ایک اسٹریٹجی سویلین حکومت کو بنانی چاہیے کہ اس کو ایڈریس کرے, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا, ہم پاکستان اپنی لابنگ نہیں کر سکا عالمی لیول پر جا کر. دیکھیے اس میں افغانستان کی طرف جو المیہ ہے وہ پاکستان کی اپنی کنفیوژن کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کیا امریکیوں کو افغانستان میں رکنا چاہیے امن کے لیے, یا امریکیوں کے افغانستان میں بیٹھنے کی وجہ سے فساد ہے پورے خطے میں. علامہ اقبال نے جو بات آج سے 80 سال پہلے کہی تھی کہ آسیا یہ پیکر آب و گلت ملت افغان در پیکر دلت فساد آسیاس کشاد آسیاس, کہ ایک ایشیا کا جو جگر اور ہارٹ ہے وہ دل ہے, وہ افغانستان. جب افغانستان میں جنگ ہوگی تو پورے ایشیا میں جنگ. اگر یہ بات ہم سمجھ جاتے, آپ دیکھیے 1996 سے 2001 تک وہاں افغان طالبان کی حکومت تھی اور سول وار تھی افغانستان کے اندر, درست, لیکن وہ سول وار پاکستان میں اندر داخل نہیں ہوئی. کوئی پاکستان پر حملے نہیں ہو رہے تھے, کوئی ٹی ٹی پی اور ڈی ایل اے کے خوارج نہیں تھے, کوئی سوسائڈ بامبنگ نہیں تھی. آپ نے افغان طالبان کی حکومت کو امریکہ کی مدد کی, امریکہ نے اس کو ہٹایا اور 18 سال میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی آپ شہید کرا چکے ہیں, $120 ارب کا نقصان کرا چکے ہیں. ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ کیا امریکہ کو افغانستان میں رہنا چاہیے یا نکلنا چاہیے. کنفیوژن ہماری طرف ہے. اگر آج ہم فیصلہ کریں کہ امریکنز کو افغانستان سے نکلنا ہے اور افغانستان
अमेरिकन हमसे कह रहे हैं कि अब तालिबान से हमारी बातचीत करा दीजिए, तो अगर पाकिस्तान में कोई मर्द का बच्चा हुकूमत करता है तो उसको पहले दिन ये करना चाहिए कि अफगान तालिबान को कहे कि इस्लामाबाद जाके दफ्तर खोलो। सही। और एक पाकिस्तान को एक गेम चेंजर का, एक मीडिएटर का, एक पूरा किंग मेकर का रोल प्ले करना चाहिए अफगानिस्तान के अंदर। हमारी सिक्योरिटी और मुस्तकबिल डिपेंड करता है कि अफगानिस्तान पुरअमन हो। ठीक है। लेकिन वहां पे हम ना इंडिया को छोड़ सकते हैं, ना टीटीपी को, ना पीएलए को, ना अमेरिकन को, लेकिन इसका फैसला पाकिस्तान की हुकूमत को करना है, जो पिछले 10, 12, 15 साल में सोच ही रहे हैं। अभी तक इनको मालूम ही नहीं है कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, आपने तफसीली तबसरा किया। हाफिज साहब, लास्ट ज़रा मैं उस पर आना चाहूँगी जो कुछ दिन पहले एंकर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर की। उनके एक स्टेटमेंट को बड़ा हाईलाइट किया गया था कि पीटीआई के मंशून को जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेकंड करती है। आज उसका बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया कि वफाज पाकिस्तान जो है वो किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है, वो मुल्क के मुफाद के लिए है। नेशनल नैरेटिव जो है उसको लेके, नेशनल ऑब्जेक्टिव को लेके चलेगी। इसके बावजूद क्या वजह है कि आम तासुर यही है कि हर काम में हम कहते हैं कि जी इसमें तो एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। असल में देखिए, इसमें ना अब इमरान खान साहब की ये जिम्मेदारी है, वो अपोजिशन लीडर नहीं है। लोगों ने उनसे तवक्कुआत के साथ उनको वोट दिए हैं और फिर जो कुछ भी हुआ है वो आ गए हैं। अब वो आ गए हैं, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सब उन्हें तस्लीम करते हैं। उन्हें अपोजिशन मोड से निकलकर गवर्नमेंट के मोड में आना पड़ेगा। असल में जब वो इस तरह से बिहेव करेंगे ना कि जैसे किसी सहारे पे वो खड़े हुए हैं, तो फिर सहारा तो जाहिर है कि मुल्क की एक हिस्ट्री है ना, लोग इसी तरह से देख रहे होते हैं। यानी जब वो अपोजिशन लीडर थे तो एम्पायर की उंगलियों का तस्करा करते थे, फिर वो मुलाकातें करते थे, फिर वो अब उन्हें जिम्मेदारी के साथ प्राइम मिनिस्टर होता है और लोगों ने मैंडेट है उसको वो बिल्कुल पूरी तरह से एड्रेस करें चीज़ों को। और जितने भी अभी कश्मीर और अफगानिस्तान की बात हो रही है ना, जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का पहले अफगानिस्तान और अमेरिका के हवाले से था, उसी मौक़िफ़ का भी इन्होंने ट्वीट के जरिए ऐलान भी किया था। उस पर खड़े हों आप, और खड़े होकर चीज़ों को एड्रेस करें। मैं एक बात बस ये कहना चाहता हूं कि हमारी 1948 में कौन सी मईशत थी जब हमने आधा कश्मीर ले लिया था। पहले भी लड़कर लिया था, अब भी लड़के लेना पड़ेगा, ये तारीख का सबक है, लिख लें आप। मुख्तार साहब शॉर्टली बता दीजिएगा, इंटरनल मामला को जिस तरह एड्रेस किया DGISPR ने, और खास तौर पे जो PTM के हवाले से सवाल किया गया था, पश्तून और पख्तून के हुब्बुल वतनी पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ ब्लैक शीप्स जो हैं वो उसको एक इंसर्जेंसीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी खादिम हुसैन रिजवी साहब को, आई एम सॉरी टू डिसएग्री। देखिए बात ये है, एनीवन हु वायलेट्स, हु चैलेंज द रिट ऑफ स्टेट, उसके लिए किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की, इर्रिस्पेक्टिव के उसकी स्टेटस क्या है। वरना आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोलैप्स हो जाती है और स्टेट भी फिर कोलैप्स हो जाती है। उन्होंने जिस तरीके से, लोग सही सवाल करते हैं ना, फिर उन्होंने जिस तरीके से स्टांस पकड़ी कि जी ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, हु आर दे टू डिक्टेट टू अ स्टेट? ठीक है नहीं, वो तो एक मेमोरेंडम लेके आते हैं, मिलते, मुलाकात करते, जी हमारी ये डिमांड है, बॉर्डर पोस्ट कम करें। सही हैंडल कर रही है अभी खादिम हुसैन रिजवी को भी किया, और आइंदा भी उन्होंने कुछ इस तरह के इशारे दिए कि जो स्टेट की रेट को चैलेंज करेगा वो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सवाल ये है कि आर दीज ओनली 2 इंडिविजुअल्स, PTM एंड खादिम हुसैन रिजवी, और देयर आर hundreds those who have been challenging the writ of the state. You have to take action on. बड़ी अच्छी बात। लेकिन देखें फिर पैमाने एक होने चाहिए ना, जो PTV पे कब्जा कर ले उसके लिए माफी हो, और अगर मजहब के नाम पर 4 धरने दे दे तो उसके लिए दूसरा रवैया हो, तो ये नहीं होना चाहिए। चलें, हाफिज नईमुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, मुख्तार भट्ट साहब। नाज़रीन, जाते जाते बस एक लास्ट कमेंट ये कर, मीडिया के हवाले से भी उन्होंने बात किया कि आपका जो मीडिया है वो एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है, यकीनन अहम रोल अदा कर सकता है। हमें मीडिया को मैदान का अखाड़ा और लड़ाई झगड़े का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, हमें पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लेकर भी आगे आना चाहिए। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। अल्लाह निगहबान।